बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब का ही मुकदमा है। इमरान खान साहब ही टॉक ऑफ द टाउन है पिछले 4 साल से, क्योंकि जब हुकूमत में थे तब भी लोग बेचैन थे, अब हुकूमत में नहीं है तो अब इमरान खान साहब लोगों को चैन से नहीं बैठने दे रहे। किस्सा ये है जी कि इमरान खान साहब का इम्तहान का दिन जो है वो करीब तर आता जा रहा है और आज बड़ी एक गहमा गहमी कहें या इसको क्या कहना चाहिए, एक पूरे तहर्रुक, पूरे एक्टिविज़म या एक भरपूर दिन था। हाँ, ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है कि आज सियासी एतबार से एक भरपूर दिन था। सदर ममलिकत साहब जो थे वो कभी इमरान खान साहब से मिले, इमरान खान साहब से मिलने के बाद वो परवेज़ इलाही साहब से मिले और फिर मुनस इलाही साहब जो हैं वो 24 घंटे में 2 दफ़ा उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से। पीछे चल क्या रहा है ये तो वो जो है ज़ाहरन वो जो है वो बसरी चीज़ें हैं, ऑप्टिक्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है और जो पीछे हमेशा चल रहा होता है वो बहुत भारी भी होता है और वही असल चीज़ होती है। ख़बरें ये हैं कि सदर ममलिकत के ज़रिए इमरान खान साहब को जो पैगाम देना था वो दिया जा चुका है और जो गवर्नमेंट है उसको ये लग रहा था कि हमें अंगेज करना पड़ेगा या हमें अंगेज करना चाहिए, क्योंकि बिल आखिर ये मामला इसी तरह सियासी तौर पर बैठ के ही हल होने हैं टेबल के ऊपर। अदरवाइज़ ये मामला इसी तरह अगर चलते रहे तो ख़राब होंगे और इन ख़राब मामलात की में जो कैजुअलिटी होनी है या जो सबसे ज़्यादा नुकसान होना है वो इमरान खान साहब का होना है। ये बात सदर ममलिकत ने उनको समझाने की कोशिश की है। अब उनको समझ आती है बात या नहीं आती, क्योंकि आप इमरान खान साहब के जूतों में जाके देखें कि उनको दुनिया किस तरह की नज़र आ रही है। वो अपने आप को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि वो पहले दिन जहाँ पे थे या पिछले साल अक्टूबर में जहाँ पर थे अब वो वहाँ पर नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और इसके बाद उनका जो उनके लिए पाकिस्तान की सियासत में उस तरह से जगह नहीं बची हुई जिस तरह या वो जिस जगह पे अपने आप को देखना चाह रहे थे। किस्सा मुख्तसर, आगे वो क्या कहते हैं, कुआं पीछे खाई। आगे कुआं क्या है कि असम्बली तोड़ते हैं तो जाहिर है कि फिर वो असम्बली तोड़ के इलेक्शनों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पीछे खाई कौन सी है कि असम्बली तोड़ेंगे तो नाअहली की पीछे एक खाई खड़ी है। अगर असम्बली तोड़ते हैं नाअहली होती है तो फिर इलेक्शन जो है वो करवाने का फ़ायदा क्या है? फिर वो क्या इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इलेक्शन खेलेंगे? और इस वक्त जितने इमरान खान साहब के इर्द गिर्द है कि चढ़ सूली राम बली करेगा, वो बेसिकली इमरान खान साहब को मौत के कुएं में धकेलना चाह रहे हैं। सियासी मौत का कुआं जो है उसमें धकेलना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तड़वाएँ, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर दबाव डालें, असम्बलियाँ तड़वाएँ और फिर उसके बाद इमरान खान साहब नाअहल होंगे तो उसके बाद चांदी यानी शाह महमूद कुरैशी। और फिर तो एक रेस लगेगी ना कि जो अपने फवाद चौधरी साहब हैं वो अपने आप को मुस्तकबिल का लीडर देख रहे हैं पीटीआई की सूरत में। फैज़ हमीद साहब के बारे में इतलाएँ छोड़ी जा रही हैं कि जी कि उन्होंने बिल आखिर आके कमान संभालनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बचपन के अरमान हैं कि वो शेरवानी बतौर वज़ीर आज़म भी कभी पहन के देख लें। तो एक लंबे परवेज़ खटक साहब के अपने जो है गेट नंबर 4 में वो जो मामला जिस तरह के भी थे वो आपसे ढके छुपे नहीं हैं, किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। वो सियासी पुरानी वो जो इल हैं जिसको कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इमरान खान साहब के मुंह में वो कोड़ किरली है जिसको वो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। पैगाम जो है वो अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है कुछ बाखबर लोगों से, उन्होंने कहा कि जी कि नाअहल इनको किया जाए या ना किया जाए। इमरान खान साहब को अगर डराया जा सकता है या इमरान खान साहब खौफजदा हो सकते हैं तो वो सिर्फ इसी बात के ऊपर हो सकते हैं। एक दफ़ा नाअहल हुए तो फिर उनको जेल जाने से और फिर बाकी मुकदमात का सामने करने से कोई नहीं रोक सकता। नाअहली के बाद तो सर अगर आप नाअहल हैं तो फिर तो आप बाकी चीज़ों को समेट सकते हैं, मतलब जो भी आपके ऊपर आके बलाएं गिरेंगी उनको समेट सकते हैं। अगर नाअहल हो गए तो बाकी चीज़ें आपसे समेटी नहीं जानी। 9 तारीख यानी कि 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं तोशाखाना रेफरेंस में। जो नाअहली हुई थी उसमें जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होनी थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे मुतलका सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के पास गई थी। उस पर फैसला महफूज हुआ था 2 दिन पहले। वो फैसला सुना दिया गया है इमरान खान साहब को इन पर्सन, जिसको असालतन कहते हैं कि उनको बज़ाते खुद या बनफ्से नफीस खुद अदालत में पेश होना है। और अदालत की थे इस्लामाबाद। आपको सारे सुभान अल्लाह, इस्लामाबाद से तो इमरान खान साहब की जान जाती है। आपको पता होगा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बस एक दफ़ा कहा था कि भाई तू आ इस्लामाबाद,
اب اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے. 18ویں ترمیم جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے عمران خان صاحب, وہ 18ویں ترمیم کا صدقہ ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں بیٹھ کے وفاق کا منہ چڑھا رہے ہیں اور وہ گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں. تو اب ان کو وہ 26 تاریخ کو صرف گرفتاری کے خوف سے اسلام آباد میں لوگوں کے جم غفیر وہ جو آپ نے دیکھا تھا نا, جم غفیر جو انقلاب, میں کہتا ہوں وہ 20,000 بندہ ہوگا, 30,000 ہوگا سر, یا 50,000 ہوگا سر. اتنے بندوں کے ساتھ, 50,000 بندوں کے ساتھ 24 کروڑ والے ملک میں انقلاب نہیں لایا جا سکتا. یہ اس بات پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ تھا, لہٰذا انہوں نے وہ بلیسنگ ڈسگائز جو کہتے ہیں کہ ان کو گولیاں لگیں, ان کی جان بچ گئی, کہ بہانہ بنا لیا کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا. پھر وہ ترلا پا کے تو اور جناب وہ وایا پٹینڈا واپس یو ٹرن واپس آ گئے, اور وہ ایک کھوکھلا سا نعرہ لگا کے. تو اب ایک طرف ہے 9 جنوری اور ایک طرف ہے 17 دسمبر. 17 دسمبر کو عمران خان صاحب نے دھماکہ کرنا ہے لبرٹی لاہور میں. ان کو تاریخ دینی ہے کہ میں نے کس تاریخ کو جو پنجاب کی اور KPK کی گورنمنٹ ہے اس کو تحلیل کر دینا ہے. لیکن سر KPK کو تو ہو سکتا ہے وہ تحلیل کر لے, لیکن اس سے پہلے پنجاب کی اسمبلی تحلیل جو کرنی ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چٹان بن کے آگے کھڑے ہیں. پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ میں اسمبلی اگر تحلیل کرتا ہوں, پرویز الہی صاحب بھی ایک عجیب سے امتحان میں ہیں کہ ایک طرف ان کو PTI کے ساتھ اپنا سیاسی مستقبل نظر آتا ہے, وہاں پر بھی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ جی کہ مونس الہی صاحب ڈائلاگ کر رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ 28 سیٹیں دے دیں گے, آپ کو بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جی بلے پہ کیوں, آپ کو ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے دینی پڑے گی. جہاں سے ہمارا قافلی کا بندہ جو کھڑا ہوگا سائیکل کے نشان کے اوپر, سائیکل ہی ہوگا میرا خیال ان کا, یا جو بھی ہوگا, تو جو آپ کے ہیں نا جی, آپ اپنا PTI کا کوئی بندہ وہاں سے کھڑا نہیں کریں گے. تو اس کے اوپر ٹائی پڑی ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب کو ایک طرف جو ہے وہ 28 سیٹیں نظر آ رہی ہیں, لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہیں, وہاں پہ بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. دوسری طرف اگر وہ بہت بڑا خواب دیکھیں تو یہ بیوقوفی ہوگی, احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہوگی کہ وہ سمجھے کہ آگے بھی پرویز الہی صاحب خود کو وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھ رہے ہوں عمران خان صاحب کے ووٹوں کے ذریعے. یہ ممکن نہیں ہے, لیکن خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پرویز الہی صاحب یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو ان کو دیکھنے دے, سانو کہڑا مل لندا. بہرحال تو ایک طرف یہ معاملہ, دوسری طرف صدا کی نوکری ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا ڈال کے یا ان کے ساتھ متھا لگا کے چلنا ذرا مشکل ہے, کیونکہ ان کے آباء و اجداد یا ان کے والد صاحب جو ہیں یا ان کے جو تایا تھے, ان سے جو ریت شروع ہوئی ہے اس چودھری برادران یا چودھری خاندان کی, تو وہ تو فخر سے کہہ رہے تھے. آپ نے وہ دیکھے ہوں گے ماریا جو ہے ڈاکٹر ماریا ذوالفقار, ان کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے بڑی سہولت کے ساتھ کہا ہے اور بڑے تغافر کے ساتھ, بڑے جس کو کہتے ہیں نا فخر کے ساتھ, کہ ہاں جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے اگر تعلقات اچھے ہوں تو آپ کو رائٹ انفارمیشن ملتی رہتی ہے. اب دیکھیں نا, ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سب سمجھے اس بات کو, مطلب انہوں نے اس تعلق کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی. تو جس تعلق کو انہوں نے کبھی چھپانے کی کوشش نہ کی ہو, اس تعلق کو ختم کرنا سر خالہ جی دواڑا ممکن نہیں ہے. اور پھر ان حالات میں کہ جب ان کو کہا گیا ہو, ذرا ان کو آنکھیں دکھائی گئی ہوں, یار اپنی مرضی کر لو جا کے پھر اس طرح کر کے, تو وہ میں جو پہلے بھی پچھلے ولاگ میں آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ آسان خطا ہیں ان کے. بہرحال صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جی کہ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پائن تیل لگ جائے گا, فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا, نااہل ہو جائیں گے. تو لہٰذا 17 تاریخ جو ہے 17 پنجابی میں کہتے ہیں 17 تاریخ کو عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے 9 کو ادھر بھی جانا ہے, اسلام آباد کی عدالت میں بھی جانا ہے. تو وہ پروسیس جو ہے وہ کہنے والے نے کہہ دیا, سنانے والوں نے سنا دیا کہ جی کہ یہ پھر جو آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ نااہلی کی کھائی میں جا کے ختم ہوتا ہے بلکہ گرتا ہے. آگے آپ دیکھ لیں, اگر یہ ایک دفعہ نہیں جائیں گے اسلام آباد کی عدالت میں, دوسری دفعہ نہیں جائیں گے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر اس کے لیے پنجاب کی حکومت کا بچنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر انہوں نے پنجاب کا قلعہ, پنجاب کا مورچہ استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے نا جی, ورنہ تو عدالت جو ہے وہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دے گی. اچھا پہلی دفعہ تو ہے وہ پنجاب پولیس پکڑنے سے گریز کرے گی, اسلام آباد کی پولیس آئے گی, پنجاب پولیس کو آ کہے گی کہ ملزم کو حاضر کرنا ہے عدالت میں, ہماری مدد کریں. پنجاب پولیس ان کو کہے گی کہ جی کہ سوری سر, یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب وفاق کی پولیس کو
یہ انکار کر سکیں گے؟ وہ پرویز الہی صاحب کے جب ڈی جی سی یعنی کہ میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف عمران خان صاحب مقدمہ درج کروانا چاہ رہے تھے تو وہ آگے کہہ رہے میری لاش تو لنگ کے مقدمہ درج ہوئے گا میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف. تو وہ کیا مطلب وفاق کا مطلب یہاں پہ حضور سمجھیں. شاعر کا اس شعر میں مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کی مرضی ہونی ہے یا وہ پاکستان کے اداروں کی مرضی ہونی ہے. تو لہٰذا پرویز الہی صاحب کو اور کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، پرویز الہی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ 17 تاریخ کو کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ابھی تو سر بہت سے چیزیں کھل کر سامنے آنی باقی ہیں. تو باقی جو ہے عمران خان صاحب کو اپنی وہ جس میں تو خیر میں میرا جو خیال ہے، میں جس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں عمران خان صاحب کی سیاست کو، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی سیاست پاکستان کے عوام کے بل بوتے کے اوپر، عوام کی طاقت کے اوپر نہیں کبھی کی. اور ویسے اگر گراؤنڈ کے اوپر جائیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ وفاق، پاکستان کے ادارے ان کو تڑی اسی صورت کروا سکتے ہیں جب ان کے پیچھے کروڑوں لوگ موجود ہوں. 24 کروڑ میں سے 7 کروڑ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں کم از کم، اس سے کم نہیں. اور جب وہ آواز دیں تو کم از کم 50-60 لاکھ بندہ جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہو. تو سر یہ بہت بڑی تعداد ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو تب جا کے آپ کسی انقلابی ایٹیچیوڈ کی، ایک انقلابی طرز عمل کی آپ جو ہیں وہ کوئی توقع کر سکتے ہیں یا اس کا رسک لے سکتے ہیں. ورنہ سر آپ پلوان بنیں گے تو سر چپیڑا پڑیں گی، پھر اس دفعہ تو ہو سکتا ہے لٹرلی پڑ جائیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی جو عوامی مقبولیت ہے وہ ٹی وی مذاکروں میں جو عمران خان صاحب کے حاشیہ بردار صحافی ہیں یہ ان کے دمخم سے ہے، یا پھر یہ جو ہے نا موبائل، یہ جس موبائل یا جس ورچوئل ورلڈ میں کے مطابق پرویز مشرف صاحب بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کے، اور جب وہ آئے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیے تو ان کا استقبال کرنے کوئی نہیں آیا ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کا بین اسی طرح تو معاملہ نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کے لیے کوئی گالیاں، کوئی پتھر، کوئی روڑے چپیڑیں، گولیاں کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، ڈانگے کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر تیار ہوتے تو 26 کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انقلاب لا چکے ہوتے. آج کی واردات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے جس طرح یہاں پر لاہور میں وہ آتے تھے سرکاری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں خطاب فرماتے تھے بچوں بچیوں کے ساتھ، اس دفعہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے کی کوشش کی یا انہوں نے خطاب کیا گورنمنٹ ڈگری کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی. سر تو بچیاں وہ اٹھ کے چلی گئیں، ہال خالی ہو گیا. تو یہ تو عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کا پریکٹیکلی، میں ان کے جو یہ ہے نا جلی چوک قسم کے جو صحافی ہیں، جو صحافی کم اور پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن زیادہ بنے ہوئے ہیں تو یا ان کی پی آر شپ کا کام کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے تجزیوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے ٹویٹس کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج ایک واقعہ ہو گیا ہے. یہ واقعہ پنڈی سیٹلائٹ ڈگری گورنمنٹ ڈگری کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں پیش آیا. تو اس کے بعد کیا مطلب گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ عوام یہ کہ آپ کے جلسے میں، آپ کے اس طرح کے شو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ تڑی کرا رہے ہیں پاکستان کے اداروں، آپ تڑی کرا رہے ہیں وفاقی حکومت کو. سر بہت بڑا اشر کریں گے. یہ عمران خان صاحب کو باتیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، عمران خان صاحب کو اپنی نااہلی بھی نظر آ رہی ہے، عمران خان صاحب کو اپنی جیلیں بھی نظر آ رہی ہیں. بچ اسی صورت میں سکتے ہیں کہ جب یہ جو رولز آف گیم ہیں، جو کھیل کے یا جو ضابطے کے جو طریقہ کار ہیں پاکستان کی سیاست کے، اس کے اندر رہ کے کھیلیں. اگر آپ انقلابی ہیں تو پھر آپ کو کسی ضابطے، رولز، اس طرح کی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو سر لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ اللہ اور رسول کے واسطے نہیں دینے پڑتے آپ کو پاکستان کے اداروں کے آگے، فوج کے آگے، عدلیہ کے آگے. اور پھر جو ہے وہ درمیانے واسطوں سے آپ خود حساب لگائیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ چور ہیں، ان سے میں بات نہیں کروں گا، طالبان سے کر لوں گا. لیکن یہ جو صدر مملکت ہیں یہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ یہ انہی کے لیے بات کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ کر رہے ہیں بات. اور ان دونوں پارٹیوں کو یعنی کہ جو پی ڈی ایم ہے اور جو عمران خان صاحب ہیں، ان کو بالآخر ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آپس میں گفت و شنید کرنی پڑے گی، درمیان کا راستہ نکالنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جاتا ہے
ان کو آج یہ وہاں پر استعفے دینے کی بات کر رہے تھے، یہ پھر پچھتائیں گے اگر انہوں نے استعفے دے دیے اور وہ منظور ہو گئے، پھر پچھتائیں گے، کیونکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض۔ پاکستان نے چلنا ہے پاکستان کے دستور کے مطابق، اور دستور یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور ہاؤس جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے یعنی کہ وزیر اعظم، وہ مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ جی کہ اگلا جو نگران حکومت ہونی ہے جس نے الیکشن کروانے ہیں، یا جو الیکشن کمیشن ہے اس کی جو تشکیل ہے، باقی معاملات سارے ہی انہوں نے طے کرنے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب کی معلوماتی کہیں گے، یہ عمران خان صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کو دونوں طرف موت نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ ایک طرف عمر قید ہے اور دوسری طرف موت ہے۔ عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ ان کی دور کی نظر خراب ہے، ان کو ذرا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہے، بہت بہت شکریہ۔